अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। एक तरफ हुकूमत माशी इस्तेहकाम की बेहतरी के दावे कर रही है, दूसरी तरफ खुद सरकारी आदादोशुमार मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह बढ़कर 29% हो चुकी, जो 11 बरस की बुलंद तरीन सतह है। 7 करोड़ अफराद माहाना 8,484 रुपए से कम आमदनी पर जिंदगी गुजार रहे हैं। 2019 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो बढ़कर 28.9% तक पहुंची है। देही इलाकों में शरह 36% तक पहुंच जाना इस बहरान की शिद्दत को जाहिर करता है। मैक्रो मईशत के इशारियों में बज़ाहिर कुछ इस्तेहकाम दिखाई देता है, मगर मजमूई कर्जा मजमूई कौमी पैदावार के 70% के बराबर हो चुका है, जबकि माली खसारा करीबन 6% है। सूदी अदायगियाँ टैक्स आमदन से तजावुज कर चुकी हैं, यानी रियासत का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। बेरोजगारी 7.1% तक पहुंच गई है, जो 21 बरस की बुलंद तरीन सतह है। अदम मुसावात का आशारिया 32.7 है, जो 27 बरस की बुलंद तरीन सतह है। माहाना घरेलू आमदन 35,454 रुपए से कम होकर 31,127 रुपए रह गई है। अफराते ज़र से क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है। करीबन 40 अरब डॉलर की तरसीलाते ज़र भेजने वाले 90 लाख समंदर पार पाकिस्तानियों के बावजूद पाकिस्तान उसी सतह की बरामदात हासिल नहीं कर पा रहा। बड़ी सनतों की पैदावार कोरोना से पहले की सतह तक बहाल न हो सकी। मुतादिद गैर मुल्की कंपनियां अपने ऑपरेशंस महदूद कर चुकी या मुल्क से निकल चुकी हैं, जिसके नतीजे में सरमायाकारी और रोजगार मुतासर हुए हैं। माशी अबतरी की वजूहात में आलमी महंगाई, तवानाई की कीमतें और कुदरती आफात शामिल हैं, मगर दाखिली पॉलिसीज का किरदार भी कम नहीं। सब्सिडी के खात्मे, शरह मुबादला में कमी और बिलवास्ता टैक्सों के बोझ ने आम आदमी की जिंदगी मुश्किल बना दी है। क्या हुकूमत अपने अखराजात में कमी ला सकी है? क्या रियासती इदारों के नुकसानात कम हुए हैं? अगर अवाम को ये महसूस हो कि उन पर टैक्स और महंगाई का बोझ डाला जा रहा है, जबकि हुकूमती तर्ज जिंदगी में सादगी नजर नहीं आती, तो माशरती बेचैनी में इजाफा नागुज़ीर है। सिर्फ मालियाती नज़्मो ज़ब्त काफ़ी नहीं, मईशत को रोजगार पैदा करने वाले शोबों की तरफ मोड़ना होगा। टैक्स निज़ाम को मुनसिफाना, गैर ज़रूरी अखराजात कम करना, हुकूमती इदारों की इस्लाह नागुज़ीर हो चुकी है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों को अफराते ज़र से मुंसलिक करना होगा, ताकि गुर्बत मजीद न बढ़े। माशी हालात में मारूज का किरदार होता है, मगर पॉलिसी साजी हुकूमत के हाथ में है। अगर हुकूमत अवामी एहसासात को नजरअंदाज करती रही, तो इसके सियासी असरात भी नुमायां होंगे। माशी दबाव अक्सर सियासी अदम इस्तेहकाम को जन्म देता है, और यही वो नुक्ता है जिसे नजरअंदाज करने के सियासी असरात हो सकते हैं। क्या ये बात हमारे मुल्क के हुक्मरान और अशराफिया समझ पा रहे हैं या नहीं? इसी रुख पर गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, हसन निसार और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। 7 करोड़ अफराद खते गुर्बत से नीचे, 11 साल की बुलंद तरीन सतह, इख्तिदार के ऐवानों में आसाइशों में इजाफा, बेहिसी क्यों? इख्तिदार का नशा, कमज़ोर जवाबदेही या ये यकीन कि अवामी रद्द-ए-अमल कभी मुनज़्ज़म सियासी तूफ़ान में तब्दील नहीं होगा? ज़ैगम साहब, ये जो गैप बन रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, क्या ये यकीन है अशराफिया को, इस मुल्क की हुक्मरानों को, फैसला साजों को, कि कोई बैकलैश अवाम की तरफ से आने को नहीं है? अगर बैकलैश आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? क्या उन्होंने अपने महफूज ठिकाने नहीं बना लिए? क्या उन्होंने घर अपना महफूज नहीं कर लिया? अपनी नस्लों को महफूज नहीं बना लिया? वो चले जाएंगे बेहतर जगहों पे, आप और मैं भुगतते रह जाएंगे। इस उम्र में आके एक बात समझ आई है आयशा, वो ये है कि तमाम इल्म बेकार हैं। अगर आपने मुल्की अमूर पर तबसरा करना है तो खाली मरसिया गोई सीख लें, अगर ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो कसीदा खानी सीख लें। इसके अलावा तमाम जो इल्म है वो इजाफी है। अब आप जिन लोगों की बात कर रही हैं, जो हमारी अशराफिया है, जब तक FBR उनके दौलत के बारे में हमें बताता रहा है, तो क्या हम देखते नहीं रहे कि जो हुकूमत में आता है 5 साल में उसकी दौलत दुगनी हो जाती है? कोरोना के सालों में भी, जब शायद ही कोई पाकिस्तानी होगा जिसकी दौलत आधी ना हो गई हो, उनके अपने कारोबार जो हैं दिन दुगनी चौगुनी तरक्की करते हैं, और जो कौमी कारोबार उनके हाथ में है, उनकी हालत यह है कि वो 1000 अरब रुपए सालाना का घाटा करते हैं। अपने मुआहदे कैसे करते हैं? जबरदस्त कौमी मुआहदे कैसे करते हैं कि जो मुआहदा करते हैं वो कौम के गले पड़ता है, हजारों अरब रुपए के गले पड़ता है। आपने रेकोडेक का मुआहदा देखा, इन्होंने क्या किया? कितने बिलियन डॉलर ठुक गए कौम को।
LNG کے معاہدے کیے. پھر جو ہمیں سب سے زیادہ ڈنکے بجا بجا کے وہ بتا رہے تھے, جو پاور سٹیشنز کے بجلی کے معاہدے کیے, اب اس کو ایک پوری نسل بھگتے گی اور بھگت رہی ہے, اور جس کی وجہ سے کاروبار بھی برباد ہے, اور ہر پاکستانی گھر میں بھی جب بلب جلاتا ہے تو روتا ہے. پاکستان میں غربت سے نکلنے کے لیے, اور جو 30 لاکھ لوگ آ رہے ہیں ہر سال امپلائمنٹ کے لیے, ان کو نوکریاں دینے کے لیے 6% سے زیادہ کی ترقی چاہیے. اور ایسی معیشت بن گئی ہے کہ 3-3.5% سے زیادہ اگر معیشت میں ترقی آتی ہے تو پاکستان میں ایک بدترین بحران آ جاتا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے, کیونکہ امپورٹس بڑھتی ہیں, کیونکہ جو پوری اکانومی ہے وہ مسابقت پر مبنی ہی نہیں ہے, وہ دنیا میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتی, وہ ایک الیٹسٹ اکانومی ہے. وہ بنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی الیٹ اس میں سے دولت نکال سکے, وہ اس لیے بنی ہی نہیں ہے کہ پاکستان اس میں سے دولت کما سکے, باہر سے دولت لا سکے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ معیشت ان لوگوں کو تو سرو کر رہی ہے جنہوں نے یہ معیشت بنائی ہے, ان کی تو خوب خدمت کر رہی ہے, لیکن عوام کو خدمت نہیں کر رہی, عوام کا فائدہ نہیں کر رہی. تو یہ ہے پاکستان کا معاملہ کہ پاکستان کی پالیسی سازی عوام کے گرد گھومتی ہی نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی سازی عوام کے نہیں بلکہ فیصلہ سازوں اور اشرافیہ کے گرد گھوم رہی ہے. درست کہہ رہے ہیں زینب صاحب. شہزاد صاحب, تو کیا یہ معروضی حالات کا جبر ہے, پالیسیاں ذمہ دار ہیں, یا سیاسی قیمت کا کوئی خوف ہی نہیں ہے فیصلہ سازوں کو؟ نہیں, بہت اچھا سوال, خاص طور پہ جو آخری آپ نے. لیکن اس سے پہلے 2 چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمارے ویورز کو ضرور پتہ رکھنی چاہیے کہ جو پیمانہ طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی 8,480 روپے سے 1 روپیہ زیادہ کماتا ہے مہینے کے اندر, یعنی 8,481, چلیں 8,500 کہہ لیتے ہیں, اگر آپ 8,500 روپیہ کماتے ہیں مہینے کا تو آپ غریب نہیں ہیں. یہ تو ایک سب سے بڑی خبر میرے خیال ہے پاکستانیوں کو ضرور پہنچنی چاہیے. یہ ہے ڈیفینیشن پاکستان کی حکومت کی, جو اعداد و شمار ہم جس کے اوپر بحث کر رہے ہیں اس کی بنیاد یہ ہے کہ 8,500 اگر آپ کماتے ہیں تو آپ غریب نہیں. اور اس سے جو کم کماتے ہیں اس کے اندر اضافہ جو آپ نے بتایا, پتہ نہیں کتنے فیصد اضافہ ہو چکا ہے اس کے اندر پچھلے 11 سال کے اندر, ہائیسٹ. اچھا, تو ایک تو یہ چیز ہوگی. جو اقوام متحدہ ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں, جو غربت کی جو ڈیفینیشن ہے, جو تشریح ہے, وہ اگر آپ $4.10 روزانہ سے کم کما رہے ہیں تو پھر آپ غریب ہیں. اگر وہ دیکھا جائے اور آج کے ڈالر اور روپے کے حساب سے دیکھا جائے تو کم از کم 35,000 روپے آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے, یا 35,001 روپے, ٹو بی ایبل ٹو سے کہ میں غریب نہیں. اور جو 35,000 سے کم لے رہے ہیں وہ غریب ہیں, اور جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ جو شرح ہے وہ پھر 7 کروڑ نہیں ہے, وہ 12 کروڑ کے قریب جا پہنچتی. تو یہ غلط بات ہے کہ 7 کروڑ عوام غریب ہیں. اصل میں غربت کی لکیر سے تقریباً آدھا ملک 47 to 48% جو ہے وہ اس سے نیچے ہے. ایک اور اس میں بڑا انٹرسٹنگ آپ نے دیکھا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ملک جو ہے ہمارا ماشاءاللہ, اس میں 90 لاکھ لوگ ملک سے باہر ہیں. وہ جو 90 لاکھ لوگ ملک سے باہر ہیں وہ 40 ارب ڈالر کماتے ہیں اور ملک کو دیتے ہیں. ان کی جو واپس آتے ہیں پیسہ وہ 40 ارب آتا ہے ہمارے پاس. اور یہ جو پیچھے 25 کروڑ ہیں یا 24 کروڑ جو پیچھے رہ گئے ہیں 250 ملین میں سے 24 کروڑ ادھر کے اور 1 کروڑ جو باہر ہے, 90 لاکھ کے قریب, 90 لاکھ 40 ارب, اور یہ جو 24 کروڑ ہیں یہ بھی 40 ارب پروڈیوس کرتے ہیں, اس سے زیادہ یہ بھی پروڈیوس نہیں کرتے. تو یہ حالت ہے آپ کے ملک کی. اور اب آپ کو غربت کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جہاں پر آپ کی پیداواری نہیں ہے, جہاں پر آپ کے روپے کی قدر پچھلے کوئی 25 سال کے اندر یا 20 سال میں کہاں سے کہاں 30 سے 40% کم ہو چکی ہے, تو آپ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اور اس وجہ سے بھی نہ نوکریاں ہیں, نہ گروتھ ہے, نہ کوئی پیداوار ہے. اس وجہ سے آپ بہت زیادہ اس جگہ کھڑے ہیں. اب آ جائیے آپ کے سوال کی طرف. عوامی رد عمل, دیکھیے عوامی رد عمل کو تو عوام کو تو ہم نے مار کے رکھ دیا, اس میں تو اب رد عمل بیچاروں کے پاس ہے ہی کچھ نہیں رہ گیا. سروائیول کی جنگ ہے, کس طرح میں اپنی 2 وقت کی روٹی, اور اگر نہیں 2 وقت کی روٹی ملتی تو میں خودکشی کیسے کر سکتا ہوں بچوں سے. یہ حل ہے, یہ 2 آپشنز ہیں, ان میں سے ایک آپ کو چوز کرنا ہے. 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر لیں یا اپنی خودکشی کا بندوبست کر لیں. اقتدار کا نشہ کب نہیں تھا اس ملک کے اندر, یا پوچھ گچھ کے لیے کوئی نظام کب تھا یہاں پہ اس ملک کے اندر. تو میرا خیال ہے یہ سب چیزیں مل کے ہی پاکستان کی اس وقت کی کہانی بیان کرتی ہیں. سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب تک چلے گا, کیونکہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے
جب اس کا نظام کا چلنا بند ہو جائے گا. ورنہ پاکستان سے بہتر چراگاہ آپ کو شاید دنیا بھر میں کہیں نہیں ملے. صحیح جس کو چرنا ہوتا ہے وہ پاکستان واپس آ جاتا ہے, چرتا ہے, خوب چرتا ہے, اور پھر ملک سے باہر چلا جاتا ہے. تو پاکستانی عوام جنہوں نے یہاں رہنا ہے ان کے لیے یہی ان کی مقدر لکھ دیا گیا ہے, اور اس کی وجوہات میں نے بتا دی ہیں آپ کو, زیغم صاحب نے کچھ اور بتا دی, اور باقی ساتھی بھی کور کریں گے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا. پالیسی کو چھوڑیے, سوچ کو چھوڑیے, فکر کو چھوڑیے, لیڈرشپ کو چھوڑیے, کچھ بھی کام نہیں کر رہا. حسن نثار صاحب اسی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کے خیال میں اس بے حسی کی وجہ کیا ہے جہاں آدھی آبادی جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے, اور کب تک یہ ایسے ہی چلے گا؟ یہ ایسے ہی چلے گا. اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے, یہ وہ خطہ ہے جہاں استحصال کو ہمیشہ استحقاق سمجھا گیا ہے. ایک بات یاد رکھنا, یہ بابر کی بقائے بابر پڑھو, یہ تسکے بابری اور اس کی بایوگرافی وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ اردو فارسی, اس سے پہلے فارسی میں ہوئی, یہ ترکی میں ہے. اس کو پڑھ کے دیکھو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنے وجود پہ شرم آئے گی. جو بابر نے لکھا ہے اس خطے کے بارے میں, پرانی بات نہیں, 1526 میں آیا تھا. اچھا, اب اس ملک کی جو اس خطے کی جو تاریخ ہے, یہ صدیوں نہیں ہزاریوں سے بدترین قسم کے غلام ہیں, جس کا دل کرے چیلنج کر لیں. اور یہ رہیں گے ایرین سے لے کے انگریزوں تک. پھدکتے رہنا, اور بات ہے عرب آ گئے, فلانا آ گیا, غزنوی آ گیا, غوری آ گئے, they were invaders. سمپل. یہ بے وقوف بناتے ہیں, یہ کہ آئے تو کوئی اسلام کا کو پرچم. او بھائی, 2026 میں اگر پاکستان کی نام نہاد اشرافیہ, جو اشرافیہ ہے ہی نہیں, اگر اپنے عوام کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے, طیارے خرید, فلانا کر, ٹمکانا کر, تو کبھی سوچا یہ ہے کہ سلاطین دہلی اور مغلوں نے کیا کچھ کیا ہوگا؟ Have you ever thought about it? بابر نے کس کو ڈیفیٹ کیا تھا؟ ابراہیم لودھی کو مارا تھا, جو تہجد گزار آدمی تھا. سو غلام تھے, ہیں اور رہیں گے. میرا جو ایک فیوریٹ ہے نا کہ ڈی این اے ایرین سے اٹھاؤ, بات سمجھ آ جائے گی. لے کے بیٹھ جاتے ہیں ادھر ادھر, یہ ہو گیا بلند ترین چھتا فلانا ٹمکانا. کئی سال ہو گئے, کان پک گئے سنتے نہیں. یہ کہتے ہیں چھتر مارنے والوں کی تعداد بڑھاؤ. This is what they deserve. ایسی کی تیسی اگر بندے میں جان ہو, ٹھیک ہو گیا, ان کے ساتھ ایسی لوٹ مچی ہو. درست. عامر صاحب, جو حسن صاحب بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. یہ ملک اب تو یہاں کوئی انویڈرز نہیں ہے. پاکستان قریباً 80 سال کا ہونے کو ہے. یہاں پہ جو بھی اشرافیہ فیصلہ ساز یا اوپر بیٹھتے ہیں, وہ اوتھ لیتے ہیں اپنے عوام کے ساتھ وفاداری کا اور ان کی بہتری کا. تو یہاں یہ استحصال کو استحقاق سمجھ کر کب تک ملک کو ایسے چلایا جائے گا؟ کہیں تو ٹوٹے گا یہ سب. ایبسولوٹلی ٹوٹے گا. اور یہ جو آپ نے ابھی بات کی نا, یہی وجہ ہے کہ ان کا رویہ سمجھنا دیکھیں مشکل ہو گیا ہے. اگر آپ ان کی فیصلہ سازی اور ان کی سوچ کی بات کریں تو مجھے اس سے کہیں زیادہ افسوس اس جواز کے اوپر ہوتا ہے جو اپنے فیصلوں کا یہ پیش کرتے ہیں, بیکاز دیٹ از لائک ایڈنگ انسلٹ ٹو انجری. اور مجھے لگتا ہے ایسا کہ جیسے معمولی سے معمولی بیماری کا بھی اگر بہت عرصے تک آپ علاج نہیں کرتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے جب وہ لاعلاج ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ اور ان کی فیصلہ سازی جو ہے نا, وہ ہمارے ترجیحوں اور تبصروں سے بہت دور اب کسی اور ہی پلانٹ کی مخلوق بن گئی ہے. اور میں جب ان کو پرکھنے کی, ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں, تو مجھے بس صرف اپنے بزرگوں کی سنائی وہ جھوٹی سچی کہانیاں یاد آتی ہیں کہ جب ہلاکو خان بغداد کو آگ لگا رہا تھا تو وہاں کے علماء اور مشائخ اس نقطے پر بحث میں مصروف تھے کہ سوئی کے نقطے پر کتنے فرشتے جو ہیں وہ سما سکتے ہیں. تو مجھے یہ کہانی اس لیے نہیں ہمیں سنائی جاتی تھی آشا کہ یہ سچی ہوتی تھی, بلکہ وہ اشرافیہ کے زوال کی نشانیوں کے طور پر ہمیں سنائی جاتی تھی. اور مجھے اسی طرح کے زوال کی نشانیاں یہاں پر بھی نظر آ رہی ہیں. افسوس اس بات کا عائشہ کہ یہ میرے لیے یہ دیکھنا مشکل ہے کہ اس زوال سے پیدا ہونے والی جو سیاسی خلا ہے, اس سے جو تبدیلی آئے گی, کیا نیسیسریلی وہ عوام کی بہتری کے لیے آئے گی,
یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن ایک بات جو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں نا, کہ یہ جو سوچ اور اس طرح کی جو فیصلہ سازی ہے جو ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہی ہے, اس سے جو سیاسی خلا پیدا ہوگی, جو بھی قوت اس کو پر کرے گی, اس میں ان لوگوں کی کیا ان کی آنے والی نسلوں کی بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. تو پاکستان کے عوام کی بہتری تو شاید میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ پاؤں, اللہ کرے ایسا ہو, لیکن شاید میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ پاؤں, لیکن ان لوگوں کی پاکستان کے اندر جگہ ختم ہوتے ہوئے میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میں اپنی زندگی میں دیکھ پاؤں گا. اب اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں اس صورتحال میں. گفتگو کو یہیں کنکلوڈ کریں گے. جو معاشی دباؤ یا یہ جو گیپ بڑھ رہا ہے اشرافیہ اور عام بندے کے درمیان, اگر یو این کی رپورٹ کے مطابق دیکھا جائے تو یہاں پر اگر 12 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, تو عامر صاحب کی بات درست دکھتی ہے, کہیں نہ کہیں یہ بریک ڈاؤن کرے گا اور وہ سب کے لیے یقیناً نقصان دہ ہوگا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جین زی پر آنے والے رپورٹس بتا رہی ہیں کہ ذہنی صلاحیت کیا ہے. اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ڈیجیٹل دور میں پروان چڑھنے والی جنریشن یعنی جین زی کو ٹیکنالوجی کی سب سے ماہر, خود مختار اور باخبر نسل کہا جاتا ہے, مگر حالیہ تحقیق ایک مختلف تصویر پیش کر رہی ہے. امریکہ میں گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران نصابی کتب کی جگہ لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹس متعارف کروانے پر $30 ارب سے زائد خرچ کیے گئے, مگر تعلیمی نتائج توقعات کے برعکس سامنے آئے. نیورو سائنٹسٹ کے مطابق جین زی پہلی نسل ہے جس کی علمی و ادراکی صلاحیتیں گزشتہ نسلوں سے کم ہیں. ماہرین کے مطابق امتحانات میں کارکردگی کم ہوئی ہے, خواندگی اور عددی مہارتوں میں کمی آئی ہے, اور اسکرین پر انحصار نے توجہ اور تنقیدی سوچ کو متاثر کیا ہے. یہ محض تعلیمی مسئلہ نہیں بلکہ ایک وسیع سماجی رجحان کی علامت ہے. جین زی پہلی مکمل ڈیجیٹل نسل ہے جو سمارٹ فونز, سوشل میڈیا اور آن ڈیمانڈ مواد کے ساتھ جوان ہوئی. اسے خود اظہار, انفرادیت اور مزاحمتی سیاست کی علامت بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن یہی قوتیں بعض اوقات سطحیت, فوری تسکین یعنی ڈوپامین کلچر اور گہرائی سے اجتناب میں بدل جاتی ہیں. اسکرولنگ نے مطالعے کی جگہ لے لی ہے, ورچوئل چیٹ روم نے تھیٹر اور لائبریری کی جگہ لے لی ہے, اور فوری رد عمل نے سنجیدہ مکالمے کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی کئی ریاستوں نے کلاس رومز میں موبائل فون کے استعمال پر پابندیاں عائد کرنی شروع کر دی ہیں. گویا اعتراف ہے کہ ہر اسکرین تعلیمی ترقی کی ضمانت نہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہی نسل سیاسی طور پر بھی انتہائی متحرک دیکھی گئی ہے, خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے بیانیہ سازی اور تنظیم کاری میں. مگر یہ بیانیہ بازی اور ڈیجیٹل مہارت ہمیشہ پالیسی کی گہرائی یا ادارہ جاتی فہم میں تبدیل نہیں ہو پاتی, یعنی شور زیادہ اور ساختی سمجھ کم ہوتی ہے. ایسے میں بنیادی سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے ڈیجیٹل سہولیات کو تعلیمی ترقی کا مترادف سمجھ لیا ہے؟ کیا اسکرین واقعی کتاب اور استاد کی جگہ لے سکتی ہے؟ اگر اربوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود تنقیدی سوچ اور علمی کارکردگی کم ہو رہی ہے, تو سوال جین زی کے ساتھ ساتھ پالیسی پر بھی اٹھتا ہے. اسی پر پینل سے گفتگو کریں گے. سوال اس طرح سے, امریکہ کتب کی جگہ لیپ ٹاپ, $30 ارب خرچ, مگر جین زی کی علمی اور ذہنی کارکردگی پچھلی نسلوں سے کم. کیا ٹیکنالوجی اور گیجٹس جین زی کی ذہنی صلاحیت کو کم کر رہے ہیں؟ شہزاد صاحب, کیا واقعی جین زی کی ذہنی صلاحیت پچھلی نسلوں سے کم ہے, یا ادراکی صلاحیت کم کہا جائے, یا یہ محض سیکھنے کا ایک مختلف انداز ہے؟ نہیں, امریکہ میں پھر بھی تھوڑی کتاب پڑھی جاتی ہے ابھی تک. پرانے لوگ جو ہیں یا باقی لوگ ہیں کتاب پڑھتے ہیں. یہ جین زی والا جو معاملہ ہے یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے. دیکھیے, ان کے پاس تنقید کرنے کو, ایجیٹیشن کرنے کو, شور مچانے کو, ریولوشن لانے کو, یہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں کر کے دکھایا انہوں نے, کیا. مسئلہ یہ ہے, حل کوئی نہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. یہ انقلاب تو لے آتے ہیں لیکن انقلاب کے بعد کا حل ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا. شاید انقلاب کے بعد, کسی بھی انقلاب کے بعد کوئی بھی کبھی حل نہیں ہوا, لیکن کوئی نہ کوئی ایک طریقہ نکلتا ہے اپنے آپ کو روا رکھنے کا, چلانے کا. لیکن ان کے پاس وہ چیزیں نہیں اویلیبل ہوں گی. جین زی اور جو جین الفا ہے, یہ کوئی ایسی مخلوق نکلے گی جو عجیب تر ہوگی. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کتاب کے ساتھ کوئی دوستی تو لگائی نہیں. کتاب, جب تک آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, آپ اس لکھے ہوئے لفظ کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں. جب آپ وقت گزارتے ہیں تو آپ کے دماغ میں رہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے وقت نہیں گزارنا اور صرف آڈیو ویژول پہ ٹک ٹاک اور یہ جو باقی آج کل کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھ کے آگے نکل جانا ہے, تو جتنی دیر میں آپ اس کو دیکھیں گے, آگے نکلیں گے, اتنی ہی دیر وہ آپ کے دماغ میں رہے گا. کتاب کا صفحہ تو کافی دیر کھلا رہتا ہے, اور چونکہ وہ ریٹینشن نہیں ہوتی, اس لیے ذخیرہ چاہے وہ نالج کا ہے, چاہے وہ الفاظ کا ہے, چاہے زبان کا ہے, وہ کبھی جمع نہیں ہو پاتا. ان کے پاس کبھی کسی چیز کا ذخیرہ نہیں ہوگا, اور ذخیرہ نہ ہو تو دیر از نتھنگ ٹو کال بیک آن. جب آپ نے دماغ میں کوئی حل سوچتے ہیں تو کسی جگہ پہ جانا ان کو مشکل ہو جائے گا جا کے. تو اس لیے چیٹ جی پی ٹی یا جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, جو آج کل مختلف ماڈل نکلے ہوئے ہیں, یہ زیادہ لائک
اور زیادہ ان ڈیمانڈ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس حل ہوں گے، ان بچوں کے پاس کوئی حل نہیں ہوں گے. تو یہ ایک نئی مخلوق پیدا ہونے جا رہی ہے. یہ کیا شکل اختیار کرے گی؟ اس سے سیاست چینج ہو جائے گی، اس سے معیشت بھی بدل جائے گی، اور اس سے معاشرت بھی بدل جائے گی. یہاں ایک نیا انداز زندگی نکل آئے گا. اللہ جانتا ہے کہ وہ آگے کیا کر کے کرے گا، لیکن اس کی وجوہات یہ ہوں گی جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کو روکنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا. درست ہو گیا. عامر صاحب، جین زی تو آ چکی ہے، اب آگے تو جین الفا ہے، مگر رپورٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں. اس سے پہلے بھی پیش کی گئی تھی اسی معاملے کو لے کے امریکہ کی سینٹ کے اندر بھی. یہ جو آن لائن سہولیات ہیں، ساری چیٹ باٹس ہیں، ٹیوٹوریلز ہیں، مسائل کے آن لائن مشورے ہیں، یہ مسلسل اسکرین کی توجہ، یادداشت اور پھر کریٹیکل تھنکنگ، ان سب کو کمزور کرنے میں کردار ادا کر رہا ہے. ایسے یہ رپورٹ وہ کہ امریکہ کے اوپر اس کی ریسرچ ہوئی ہے ساری کی ساری، لیکن میرا کیونکہ خود بھی تعلق ایجوکیشن سیکٹر سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حالات کے اوپر بھی بڑی صادق آتی ہے، بڑی اس سے مطابقت رکھتی ہے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنا میں چاہوں گا کہ میں ان کی نشاندہی کر دوں جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ غیر منظم ڈیجیٹل توسیع کے نقصانات کا احاطہ اس کے اندر کیا گیا ہے، غیر منظم ڈیجیٹل توسیع کے. اور اس کی جو بنیادی فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی کو مسترد کرنے کا نہیں، بلکہ تعلیمی آلات کو انسان کے سیکھنے کے طریقے سے ہم آہنگ کرنے کا ہے. اور یہ ہمارے لیوڈ ایکسپیرینس کے مطابق ہے، میرے لیوڈ ایکسپیرینس کے مطابق ہے پاکستان میں، کیونکہ ہم جہاں پہ بھی اپنا پلیٹ فارم ڈپلوائے کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ وقت وہاں کی انتظامیہ اور ٹیچرز کو یہ بتانے میں لگاتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنالوجی ٹیچرز کا نعم البدل نہیں ہو سکتی. ٹیکنالوجی صرف بچوں کو کریٹیکل تھنکنگ تک لے جانے کے عمل کو تھوڑا سا تیز کر دیتی ہے. لیکن ایک دفعہ وہ بچوں کے ذہن میں کریٹیکل تھنکنگ کا بیج بو دے تو اس کی نشو و نما، اس کو پروان چڑھانا جو ہے وہ صرف اور صرف ہیومن انٹریکشن کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، جو اسکول میں ان کو اپنی ٹیچر سے اور گھر میں ان کو اپنے پیرنٹس سے مل سکتی ہے. سو میرا خیال اس رپورٹ کے اندر بہت زیادہ صداقت ہے، اور اس میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا غیر منظم استعمال کسی بھی شعبے میں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا کوئی اور بھی شعبہ ہو، وہ فائدے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور یہ چیز ہمیں ہمیشہ اپنی ذہن میں رکھنی چاہیے. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن نثار صاحب، یہ جو اوپر ابھی عامر صاحب نے بات کی ہے کہ استاد، کتاب یا پھر کوئی بھی سکھانے والا، کیا وہ گیجٹس، لیپ ٹاپس یا فونز ان کو ریپلیس کر سکتا ہے؟ یار کتاب کہاں تھی پرنٹنگ پریس سے پہلے؟ اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی دا ہائٹ آف لگژری، ہینڈ ریٹن ہوتی تھی. بہرحال چھوڑو، ایوری تھنگ از اے پیکیج، ایون لائف از اے پیکیج. پیدا ہونے کے بعد مرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. ادھیڑ عمری، بڑھاپا لمبی عمر کا تحفہ ہے، تو کیا جوانی میں خودکشی کر لیں؟ جین زی کی اصطلاح بھی مجھے تو ہمیشہ بےہودہ، بے معنی اور لغو لگی ہے. زی کے بعد تو پھر قاعدہ وعدہ ختم ہو جاتا ہے نا جی. اے بی سی از ایکولی امپورٹنٹ. ویری امپورٹنٹ. دیکھو، جس سیپین نے پہلی بار اپنے 2 ہاتھ دریافت کیے تھے، چوپائے تھے ہم 2 ہاتھ، وہ جین زی کا باپ تھا. ایوری جنریشن جین زی ہوتی ہے. جس نے آگ پیدا کی پہلی بار، وہ چمکا کا پتہ نہیں کیا اس کو کون سا پتھر کہتے ہیں، یا جس نے پہلی بار پہیا بنایا. آج کتنی آرڈنری چیز ہے. اچھا، جس نے پہلی بار گھوڑے کو سواری اور پھر جنگی مشین کے طور پہ دریافت کیا، پھر اسے کاٹھی، لگام، رکاب، اندازہ لگاؤ، سے مرصع اور مزید مؤثر بنایا. یہ سب اپنے اپنے عہد کے جین زی ہیں. اے بی سی نہ ہو تو زی کیا ہے؟ اس لیے بات سنیں، ابھی کل تک ہماری زندگی کیا تھی؟ یو آر دا ینگیسٹ، ہم تو سارے بڈھے لوگ ہیں، پتہ نہیں ہے 100 سال پہلے کیا تھا. 1947 جب 14 اگست وغیرہ یہ مناتے ہیں، وہ کبھی ٹی وی دیکھا ہے؟ لٹھیچ ہوتے تھے، آپ کو مطلب ہی نہیں پتا ہونا، برچیچ ہوتے تھے. یہ پیشے تھے بہت اہم. ڈولیاں ہوتی تھیں، کہار ہوتے تھے. اچھا، اسب خانے اور فیل ہوتے تھے، فیل خانے. کدھر گئے سارے؟ اور یہ میں کو 1000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. نہیں، 70 سال.
صرف 100 سال پہلے برصغیر میں گاڑیاں کتنی تھیں نہیں تھیں. پاکستان بنا ہے تو جو آئے نا وہاں سے اٹھ کے چلتے پنکھے ڈانگیں دے کے روک رہے تھے. یہ تاریخ کی کتابوں میں ہے بھائی. ٹھیک ہو گیا. زیزو نہیں, اٹس اے پیکج. ایٹم بم ہے بس, ایٹمی طاقت بم بند کر دو. میرے نزدیک یہ فضول باتیں ساری, چاہے وہ کر رہے ہوں. چلیں وہ حل نکال لیں گے جنہوں نے جین زی پیدا کی. وہ حل کی طرف جانا شروع ہو گئے, ہم تو ابھی اثرات لے رہے ہیں. او بھائی چھوڑو, وہ فائنلی اس کا حل نکالیں گے. جب پہلی بار برنارڈ یا کیا تھا ڈاکٹر, اس نے وہ ہارٹ کا پہلا سرجری کی تھی دنیا میں, قرآن بچا ہوا تھا. صحیح ہو گیا. جینزی اپنے کو روٹی نہیں ہے, جینزی ٹھیک ہو گیا. یہ ہمارا ایشو نہیں ہے. درست ہے زیغم صاحب, ہمارا کتنا ایشو ہے اسکرولنگ اور ڈوپامن کلچر گہرے مطالعے اور سنجیدہ مکالمے سے دور کر رہے ہیں, اور آج کی جنریشن خود اظہار کے لیے کیا سطحیت اور نرگسیت کی طرف بڑھ رہی ہے. پاکستان کا تو زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اس لیے مسئلہ ہے کہ ہر ٹیکنالوجی ہمیں تو الٹا گلے پڑتی ہے. جس چیز سے ساری دنیا فائدہ اٹھاتی ہے ہم اس سے بھی نقصان اٹھاتے ہیں. دنیا بھر میں یہ نئی ٹیکنالوجی آئی ہے, اس کے جو مضر اثرات اس پر بھی بات ہو رہی ہے, لیکن دنیا میں کتابیں چھپنی تو کم نہیں ہوئی. یہ پاکستان ہے جہاں کتابیں چھپنی بند ہو گئی. ٹھیک ہے, یہ والی سکرین بھی موجود ہے جو LCD والی سکرین ہے, یہ جو موبائلوں والی سکرین ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے جو دوسری والی سکرین ہے, جو کتابوں والی سکرین ہے, وہ جس پر ڈیجیٹل بکس پڑھی جاتی ہیں, جی کنڈل والی جو سکرین ہے, بالکل, اس پر دنیا کتنی کتابیں پڑھ رہی ہے اور کتنا کچھ اویلیبل ہے. اور ہمیں جو چیز ابھی سمجھ آئی ہے, اور یہ بار بار سمجھنا پڑتا ہے جب بھی کوئی ٹیکنالوجیکل انوویشن ہوتی ہے, وہ کیا سمجھ آتی ہے کہ ٹیکنالوجی تو بہت اہم چیز ہے, کیونکہ ہر دفعہ انسان اپنی ترقی کی ایک نئی جست لیتا ہے, وہ جست اہم ہوتی ہے. لیکن ہمیں ہر یہ ترقی ایک دفعہ یاد کراتی ہے کہ اس سے بھی ایک زیادہ بڑی چیز اہم ہے, وہ ہے انسان کا اپنا ہارڈ ویئر اور انسان کا اپنا سافٹ ویئر. ذہنی کہ صلاحیت. کیسے ہم اس ترقی کو ہم مہنگ کریں اپنے ہارڈ ویئر اور اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ. اور ابھی جو یہ بحران ہے, مسئلہ اس ٹیکنالوجی کا نہیں ہے, مسئلہ اس سرمایہ داری کا ہے, اس کارپوریٹ انٹرسٹ کا ہے, اس بین الاقوامی اندھی معیشت کا ہے, لالچی معیشت کا ہے, جو انسانی فائدہ نقصان دیکھے بغیر ہر چیز سے بے تحاشا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. مسئلہ اس اٹینشن اکانومی کا ہے جو اس ٹیکنالوجی کو چلانے والوں نے بنا دی ہے, جس نے ہم سے ہمارے سب سے اہم چیز چھین لی ہے, درست ہو, انسان کے سافٹ ویئر کا. اور وہ کون سی چیز چھین لی ہے؟ وہ فوکس چھین لیا ہے. تو ہم جو بھی تعلیم حاصل کرتے تھے وہ ڈیپ ریڈنگ سے, فلو سے, بوریت کے ساتھ رہ کر کوشش سے کرتے تھے, تو اس نے ہم سے فوکس ہی چھین لیا ہے. وی مسٹ ریگین آور فوکس. یہ ٹیکنالوجی ہم آہنگ ہو جائے گی. درست ہو گیا. زیغم صاحب کسی بات کریں گے کہ اٹینشن اکانومی جو ہے یہ سوشل میڈیا یا گیجٹس کی, وہ فوکس لے جا رہی ہے جو سب سے قیمتی چیز ہے. آج کے لیے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ